आफाक फारूकी पूरे एक हफ्ते के बाद आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का, अहबाब का, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बार बार पूछा कि खैरियत है। खैरियत थी, बस कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है पाकिस्तान के हालात देख के कि और ख़ासकर फिर जब आसपास घर में लोग कहें कि रहते हैं अमेरिका में हैं मगर सारा दिन वहीं रहते हैं, जिस्म यहाँ है बॉडी वहाँ है, तो पता नहीं क्यों कि छोड़ो, दफ़ा करो, सुनना भी किसी ने नहीं है, कुछ समझना भी नहीं चाहता। फिर आज एक जगह जाना हुआ तो कुछ दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कि नहीं भाई ये गलत है, तो फिर मुझे भी ख्याल आया कि क्या, मुझे याद नहीं आ रहा किसका शेर है, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या है, बिल्कुल जहन नहीं काम कर रहा। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो बात भी सच है, सारी उम्र यही किया है। तो एनीवे, सारी खबरें तो आपको पता है। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि निहत्ती रियासत में इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि IMF ज़्यादा मज़े ले रहा है, खान साहब ज़्यादा मज़े ले रहे हैं इस रियासत से, या ये अदलिया ज़्यादा मज़े ले रही है। कि ये जो कुछ है ना, ये 75 साल का सामने आया है कि वारंट गिरफ्तारी, उस पर बहस हो रही है कि वो अरेस्ट वारंट हैं या सिर्फ सर्व करवाने हैं। कि बड़े बड़े वकील आरा बढ़ चुकी हैं और अदलिया ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, ये नहीं कहा कि इन वारंट की मौजूदगी में गिरफ्तारी देनी ही देनी है या नहीं देनी है, सर्व करवाना है। अच्छा, फिर देखें, बहुत पहले शायद आप लोगों को याद हो, बिन में कहा था कि ये खान साहब को थका रहे हैं। जहन में रखे हैं, हमारे लोग नहीं समझ पाते कि ये सिक्योरिटी के इदारे जब किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो ये दोपहर में नहीं जाते, पूरी दुनिया में ये सुबह फजर के टाइम ही जाते हैं। कि उसकी एक मिथ है और बिल्कुल दुरुस्त भी है कि जो रात भर के जागे हुए होते हैं वो भी ऊँग रहे होते हैं, और जो उठने वाले होते हैं वो भी ऊँग रहे होते हैं। तो वो बेस्ट टाइमिंग होते हैं कि कम से कम मज़ाहमत होगी। तो जो खान साहब के कैंपों में लोग हैं, रात भर हल्ला गुल्ला करते हैं, 4 बजे तक, 6 बजे वो भी सो रहे होते हैं। मगर जानबूझ के आए, क्योंकि उन्होंने तमाशा लगाना था, खान साहब को दिखाना था दुनिया में कि ये क्या चेहरा है, ये इंसाफ कानून की जो बातें करता है, ये कानून से कितना भागता है। तो उसमें वो किसी हद तक दुरुस्त है। मगर जो लोग कह रहे हैं ना कि देखें खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी और हरा दिया, सोशल मीडिया पे जो दंगा पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं आपको, देखिए, चीज़ों को उनके बैकग्राउंड में देखते हैं। ये जो साउथ एशिया है ना पूरा, ये हमलावरों की आमाज गा रहा है। यहाँ हमेशा लोग आते रहें, कब्ज़ा करते रहें, क्योंकि हम लड़ते हैं आपस में। तो जब कब्ज़ा हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत भी होती है। अच्छा, जो हमलावर होता है, बैरूनी हमलावर जो आता है, जो कब्ज़ा करता है, वो कवानीन, ज़ाब्ते, निज़ाम वो अपने फ़ायदे के लिए बनाता है और वो बोलने की इजाज़त नहीं देता, उसके कानून, अपने कानून की वायलेशन की इजाज़त नहीं देता। तो अंदर से लोग खार तो खाते हैं ना, मगर मुकाबले की हिम्मत नहीं होती। मगर जब उससे कोई रियासत से, उस हमलावर की हुकूमत से कोई टकराता है तो हम लोग तालियां बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि कोई मिला इसको टकराने वाला। आपको याद होगा बचपन में हमारी माओ ने डाकुओं की बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं, सुल्ताना डाकू, भोपट डाकू, और ये जितने भी बड़े डाकू हैं ना, तो अवाम उनसे बड़े जुड़े हुए होते थे कि वो गरीबों के हमदर्द, क्योंकि वो ताकत से टकराता था। तो सपोर्ट जो है ना, ज़बानी बहुत होती है। तो खान साहब के साथ भी इस वक्त यही हुआ है कि खान साहब ताकत से टकरा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को, आपको ये भी याद होगा कि बहुत बिगनिंग में मैंने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि खान साहब इस आर्मी चीफ पर भी हमला करेंगे। कल कर दिया ना, और वो तो कई दिन पहले से कर रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वही एक अकलौती इस्टेब्लिशमेंट है। और उनके लोगों ने जो सोशल मीडिया पे हाल किया हुआ है आर्मी का, अल्लाह माल हफीज़। अगर सिर्फ ISPR का ट्वीट जाकर देख लें, उसमें कमेंट्स देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे रियासती इदारे टूट गए, जिसे डिसिप्लिन कहा जाता था उसमें फूट की खबरें हैं, और मुतनाज़ा तरीन इदारा हो चुका है। तो 75 सालों में हमने बोया था ना कि लोगों को खामोश रखा, जो बोला उसे मार दिया, पकड़ लिया, गायब कर दिया। अच्छा, फिर
لوگ کیسے سمجھیں کہ گرفتاری دینی نہیں دینی، کہ نہ آپ نے عوام کو کبھی جمہوریت سمجھنے دی کہ جمہوریت کے تقاضے کیا ہیں، اس کی بیسک کیا ہے. وہ آج ہمارے ایک دوست نے پوسٹ لگائی کہ جب سیاست میں، پارٹی میں قیادت بدلنے کے بجائے خاندان میں چلی جائے تو وہ پارٹی نہیں ہوتی، پراپرٹی ہوتی ہے، اور پھر کوئی ورکر نہیں ہوتا، نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں تو سب ایسا ہی رہا نا. تو نہ کوئی جمہوریت کو سمجھتا ہے، نہ کوئی آئین کو پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک موقع پہ کہا ہے نا کہ لاہور میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کا سب تعلیم کی کمی اور قانون سے ناواقفیت کی بنیاد پہ ہوا. کہ ہاں، کہ لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جناب وہ جب اسٹیٹ آتی ہے، اسٹیٹ ہوتی کیا ہے کہ اگر اس کی ریٹ اور اتھارٹی قائم ہے تو وہ اسٹیٹ ہے، وہ ریاست ہے. اگر ریٹ اور اتھارٹی ختم ہو گئی تو ریاست بھی ختم ہو گئی. تو خان صاحب نے ریاست کی جو ریٹ ہے، اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کی نا بیسکلی. تو کہ میں نہیں مانتا. اچھا، پھر دوسری طرف معاشی حالات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف مطالبات پہ مطالبات وہ پیش کر رہا ہے. کیا منیر کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے، میں ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. کہ روز ایک نئی شرط آ جاتی ہے. اب جو کہانیاں وہ تو بہت لمبی ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب سچ امبیرسنگ کہ جو ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جن ملکوں نے، قطر، سعودی عرب، یو اے ای، یہی ہمیں دیتے ہیں کہ جناب یہ آئی ایم ایف معاہدے کی تکمیل کے بعد جو ہے سائن ہونے کے بعد آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے جون تک کے لیے $10 بلین وٹ ایور جو بھی ہیں. تو آپ ان سے ریٹرن میں لے کر آئیے. جو ہمارے ادارے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو افسران، آئی ایم ایف میں تو ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں نا. اچھا، یہ نوٹ کریں کہ آئی ایم ایف میں جو پاکستانی ہیں نا، وہ وہی حکمران طبقے سے جاتے ہیں، کیونکہ کوٹا ہوتا ہے نا اس میں. تو کبھی عام آدمی نہیں جاتا، پڑھا لکھا آدمی اپنے میرٹ پہ نہیں جا سکتا. تو بہرحال ان کا کہ وہ لوگ جو ہے نا اس کو ویریفائی کریں کہ ہاں جناب تب ہم دیں گے. اور پھر اسحاق ڈار کا بیان مسلس کے حوالے سے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنا مسل کس رینج کا رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، ایٹمی پروگرام. اچھا، دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ ایران، سعودی عرب کی مثالت اور ثالث چین، وہ سعودی عرب جو امریکہ کا لائی ہے اور چین ان کی ثالثی کرا رہا ہے. پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا سوئٹزرلینڈ میں میرے خیال میں بیان کہ مغرب نے آج تک 50 سال ہو گئے کبھی فلسطین کے حوالے سے اسرائیل پہ کوئی ایک پابندی بھی نہیں لگائی، ڈبل اسٹینڈرڈ، مطلب کھل کر مخالفت شروع ہو گئی. اور پھر اچانک جو ہے نا لیبیا میں 2.5 ٹن یورینیم کی جو ڈرم ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں. اور پھر ایران کی افزودگی کے اوپر کہ جناب یہ تو معاہدے میں لکھا ہے کہ 63% سے اوپر نہیں کرے گا، اور یہ 85 ابو جا رہا ہے جو کلوز ٹو ایٹمی کیپیبلٹی اس کے لیے ہوتا ہے. اور پھر پاکستان اچانک آنا آئی اے ای کے چیئرمین کا. یہ ساری چیزیں جب ملا کر دیکھیں تو بڑی ایشوز نظر آتے ہیں. اچھا، پھر پاکستانی ریاست کی بے وقوفیاں بھی ہیں. مثال کے طور پہ خلیل زلمے ذات، جن کے بیان پر پاکستان کے فارن آفس نے بھی بیان دے دیا کہ جو سخت رد عمل کہ جی وہ کون ہوتے ہیں ہمیں کیا انتخابات کرانے ہیں نہیں کرانے ہیں. خلیل زلمے ذات بیچارے ریٹائر لائف ہے ان کی، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ لابی کے آدمی ہیں، ان کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے، کوئی پالیسی سے تعلق نہیں. وہ تو ایک ٹویٹ تھا، اسے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، مگر اس سے خان صاحب کی بھی اہمیت میں اضافہ ہوا. اور امریکہ پہ بلاجے کی تنقید بھی ہوئی، اور عوام میں بھی ایک میسیج گیا کہ امریکنز جو ہیں وہ خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں. تو خیر بات یہ ہے کہ جب ریاستیں معاشی طور پہ بھی تباہ ہو جائیں، ادارے بھی ختم ہو جائیں، رٹ بھی ان کی ختم ہو جائے، اور جو قانون انصاف کی باتیں کرتے ہیں وہی اسے توڑ رہے ہوں، بکھیر رہے ہوں. اچھا، میں نے ایک ہفتے پروگرام تو نہیں کیا، مگر 3 آرٹیکل لکھے جو واٹس ایپ گروپس میں ہیں، جو میرے جہاں میں ہوں اور جو میرے یار دوست انہیں پتہ ہے. میں نے 3 آرٹیکل لکھے، اور میں نے منڈے کی رات کو سب سے پہلے میں نے یہ خبر دی کہ خان صاحب کے جتھوں میں طالبان شامل ہیں، اور ان کی طرف سے بھی دھمکیاں ہیں کہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہوا تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ تھرسڈے کو وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں. پہلے تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم خان صاحب کی دشمنی میں. تو وہ سب چیزیں سامنے ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، جب تک
ریاست اپنا رویہ نہیں بدلے گی اور سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھے گی. مثال کے طور پہ آپ کو بلوچستان کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں, کراچی کو دیکھنا پڑے گا نا, کے پی کو دیکھنا پڑے گا نا. کراچی میں مجھے پتہ ہے میرے متحدہ کے دوست, متحدہ پاکستان ایم کے ایم کے دوست برا مانیں گے کہ لندن میں جو پراپرٹیز کے خلاف گئے وہ اسٹیبلشمنٹ نے امین الحق کو بھیجا اور ایم کے ایم کو بھیجا, اور اب تھو ہو رہی ہے کراچی میں. غلط صحیح میرے جاننے والے مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی ایم کے ایم کی پالیسیز کی, اس کی سیاست کی, الطاف حسین کی کبھی حمایت نہیں کی. غلط صحیح اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. اور جیسے خان صاحب کے بنیادی مخالفوں میں سے میرا شمار ہوتا ہے, فخریہ کہہ رہا ہوں, اسی طرح میں ایم کے ایم کے بنیادی مخالفوں میں سے ہوں کہ ایم کے ایم سے نقصان پہنچا, فائدہ نہیں پہنچا. بہرحال تو اس کے بعد جب یہ پراپرٹی کا سارا واقعہ ہو گیا تو پہلی بار ایم کے ایم کے لوگ جو ہے نا, لندن کے لوگ جمع ہو کے 50-60 لوگ بہادر آباد کے دفتر گئے, مظاہرہ کیا, ہمت پکڑی. ان میں سے گو کے کافی رینجرز نے اٹھا لیے. خان صاحب کے لوگ تو نہیں اٹھائے جاتے, تو لوگ دیکھتے ہیں نا. اس لیے ریاست کی ریٹ کمزور ہوتی بتائی جاتی ہے, محرومی پھیل رہی ہے. اچھا دیکھیں, آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی, پلین وہ لیول فیلڈ جسے کہتے ہیں نا, وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ مین اسٹریم پارٹیوں کو دے دیں. جو قوم پرست پارٹیاں ہوتی ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں یا انتہا پسند پارٹیاں ہیں, ان کو بھی ایک مینر میں آپ نے اجازت دینی ہوتی ہے کہ خان صاحب پہ پابندی لگائیں تو وہ چیلنج ہو جائے. وہی لاہور ہائی کورٹ جو الطاف حسین پہ پابندی لگاتی ہے وہ 2 منٹ میں ختم کر دیتی ہے, معطل کر دیتی ہے احکامات کو, مگر الطاف حسین پر وہ پابندی آج تک عائد ہے. وہ پابندی تو کبھی بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. تو اگر ریاست اگر یہ بات نہیں سمجھے گی کہ موجود حالات میں کہ سب کو پلین لیول فیلڈ دینی پڑے گی, اس وقت تک حالات درست نہیں ہوں گے. اب یہ جو کراچی میں نیا کھیل ہو رہا ہے کہ 53 ایک دم یونین جو ہے نا, نئی بلدیاتی یونین سامنے آ گئیں اور نوٹیفیکیشن ہو گیا, اب ایم کے ایم کری کہ یا تو نئے انتخابات کرواؤ, قلم قرار دو جو پہلے ہوئے. اچھا پھر ہوگا کیا کہ یہ جو 53 نئی یونین آئیں ان پہ انتخابات کرا دیں گے, پیپلز پارٹی آ جائے گی. ایم کے ایم نے کبھی درست فیصلے نہیں کیے, کبھی بھی. پیپلز پارٹی سے بار بار ڈسے جاتے ہیں. 18ویں ترمیم سے لے کر, دیکھیں 18ویں ترمیم ایک معاشرے معاشرے کے لیے تو بہت درست ہے, مگر جہاں مین اسٹریم سیاسی پارٹیوں کا رویہ یہ ہو کہ وہ بیسک جمہوریت جو ریئل سول آف دی ڈیموکریسی ہے, بلدیاتی انتخابات, اس کے سارے اختیارات بھی چھین لے اور وہ ہونے بھی نہ دے, تو اس کا کوئی فائدہ ہے کہ آپ وہ 18ویں ترمیم کریں, این ایف سی ایوارڈ لیں اور سارے پیسے 1000 اور کتنے 10,000 ارب روپے کہتے ہیں کہ سندھ کے حصے میں اب تک آ چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. کراچی آپ یقین کریں, میں نے ایک 3 ہٹی جو کراچی سے واقف ہیں کہ اگر لاہور کی طرف سے آپ لیٹ سے آ رہے ہیں سپر ہائی وے حیدرآباد سے, تو 3 ہٹی کا ایک پل آتا ہے, وہاں سے گرو مندر تک کوئی 2 کلومیٹر کا راستہ ہوگا, 1.5 کلومیٹر کا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں جب وہ جگہ آتی تھی تو وہاں سے موٹر سائیکل جو ہے نا اسٹریٹ بھگانے کا مزہ آتا تھا, 1.5-2 کلومیٹر جو بھی تھا. اس کا مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا, آپ یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ گئے. دھول مٹی اڑ رہی ہے لٹرلی جیسے کسی گاؤں دیہات میں ہوتا, اور یہ سول آف دی سٹی ہے, سول دا مڈل. اور یہ وہ علاقہ ہے, ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر 50-70 سال سے کوارٹرز ہیں جو سرکاری جمشید کوارٹر, جہانگیر آباد کوارٹر کہلاتے ہیں, کہ انہیں بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ مین جگہ ہے نا, وہاں پر قبضہ چاہتی ہے سرکار, کیونکہ وہاں ڈی ایچ اے بھی بڑا اچھا بن سکتا ہے اور نوازا بھی بہت اچھا جا سکتا ہے کہ ایک پلاٹ کی قیمت اربوں روپے میں نکلے گی اگر وہ علاقہ صاف کر دیا جائے. تو غریب کو ہر جگہ سے بھگانا ہے نا. تو جو اس سوسائٹی کی جو جس طرح اسے توڑا گیا ہے, اسے سفوکیٹڈ کیا گیا ہے, تو خاصا اس کا میں میرے دیکھنے والے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خاصا الٹیمیٹ رزلٹ ہے کہ عوام کو نہ جمہوریت پتہ ہے, نہ اسے آئین پتہ ہے, کیونکہ نہ پڑھایا گیا, نہ سکھایا گیا, نہ سمجھایا گیا. اور قانون کیا تو عدالتوں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. مطلب اپنی ایمانداری سے سوچیں ایک لمحے کے لیے, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا خان صاحب کی پٹیشن کے اوپر, اور پھر ڈسٹرکٹ کورٹ نے جو سیشن ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس نے بھی فیصلہ دے دیا کہ یہ وارنٹ کنٹینیو کریں گے,
تو لاہور ہائی کورٹ کی کوئی تک بنتی ہے کہ وہ اسے پھر ایڈجرن کر دے کہ جی ہم کل پہ مطلب آج پھر دیکھیں گے. اسے تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اس نے سیشن جج کو بھیج دیا واپس, جس عدالت میں کیس ہے اس کا بھی فیصلہ آ گیا, تو اب ہمارا نہیں بنتا کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. مگر نہیں, انہوں نے لمبو کرنا ہے نا, لنگر آن کرنا ہے, لمبو میں ڈالنا ہے, کیوس کو بڑھانا ہے. اب کنفیوژن ہے یا تعلقات ہیں, کیونکہ یہ جو چیف جسٹس لاہور ہیں ہائی کورٹ کے, ان کے داماد صاحب جو ہیں وہ وزیر تھے خان صاحب کی حکومت میں. تو بہت ساری چیزوں کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, انتخابات نہیں ہوں گے. میں ایز اے جمہوریت پسند, کوئی مہذب آدمی آج کی دنیا میں جو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے وہ انتخابات کی مخالفت نہیں کر سکتا. مگر سچویشن کو سمجھیں. ایک لمحے کو آپ یہ تصور کر لیں کہ 2/3 میجارٹی آ گئی خان صاحب کی, جو کہ نہیں آئے گی, کسی بھی حال میں نہیں آئے گی. اس کی وجہ سمجھ لیں اور یہ کنفرم کر لیں اپنے دوستوں سے کہ یہ تو مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کو سمجھ ہی نہیں بیچاروں کو کہ خان صاحب کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. کہ جب خان صاحب نے ریلی نکالی نا, پہلے تو تماشا لگایا ریاست نے, بگایا دوڑایا PCL کے نام پر, جو بھی کیا. بہرحال جب خان صاحب نے ریلی نکالی تو میں نے فوٹیج دیکھی, میرا اندازہ تھا 20-25 ہزار لوگ ہیں. تو میرے ایک دوست نے جو بہت ہی پولیٹیکل آدمی ہے اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں 5,000 ہیں. تو میرا دل نہ مانے. وہاں پر جو موجود رپورٹرز تھے, میں آپ کو, مجھے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, جب میں نے ان سے کہا کہ یار 20-25 ہزار, وہ ہنسنے لگے کہ نہیں افاق بھائی 3-4 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اگر وہ علاقہ دیکھو بڑا کنجسٹڈ ہے. تو میں نے کہا وہ تو لوگ چھتوں پہ بھی چڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ لازمی بات ہے, 3-4 منزلہ گھر ہیں, اس میں ایک بلڈنگ میں 40 لوگ رہتے ہیں, تو نیچے سے کوئی جلوس نکلے گا تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو نا, اپنی چھت سے, اپنے چوبارے سے اور اپنی لابی سے, تو کہنے لیں گے یہ تو کوئی نہیں. مگر لوگ اتنے تھے, اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ بتایا مجھے, جس پر میں نے بعد میں معلومات کی تو پتہ چلا طالبان شامل. ان کا کہ اس میں بھی اکثریت جو تھی وہ KPK کے لوگوں کی تھی, فاٹا کے لوگوں کی تھی, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی تھی, آزاد کشمیر کے لوگوں کی تھی. لاہوری تو تھے ہی نہیں. اچھا پھر آپ نے وہ تو سن لیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں, یاسمین فرماتی ہیں علی بریگیڈیئر اعجاز سے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے لے کے آؤ, اور MP ہے, میں نے جو بولو نہیں تو میں ٹکٹ نہیں دینا کسی نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں مہینے بھر پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کے باہر جو خیمہ لگائے بیٹھے ہیں وہ MPs ہیں, میں نے اپنے لوگ لے کر آئے کیونکہ انہوں نے ٹکٹ لینا ہے. تو وہ ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں نا. مگر ساتھ میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ بینک ہے خان صاحب کا, اور اس نظام سے تنگ لوگ ہیں نا, اور جو تالیاں بجا رہے ہیں خان صاحب کی باتوں پہ, وہ اس لیے بجا رہے ہیں کہ ریاست نے جو کیا وہ تو کاٹنا تو پڑے گا کے لیے. جو ان کا دور ہے نا, جو ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے, کبھی پروین شاکر نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بولے گا لاجواب کر دے گا, میں سچ کہوں گی اور ہار جاؤں گی. تو خان صاحب کا اس وقت وہی دور ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا لاجواب کر دے گا, آپ سچ بولیں گے. لیکن میں ساری چیزوں کو دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں آپ سے کہے بات رہا تھا آخری کہ ایک لمحے کو مان لیں کہ انتخابات ہو جاتے ہیں, جنرل انتخابات ہو جاتے ہیں اور سب مان جاتے ہیں, تو اس 2/3 میجارٹی بھی چلیں خان صاحب لے لیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ سے اور بلوچستان سے خان صاحب کو ووٹ پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں پڑے گا. اور اس سچویشن میں خان صاحب کی اگر حکومت بن جاتی ہے, مان لیتے ہیں وہ جیت گئے, یہ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں, مگر آج اس کو دوسرے نظر سے دیکھیں. کیا خان صاحب ان 2 صوبوں میں, جہاں ایک میں پیپلز پارٹی ہوگی, دوسرے میں بھی اب موسٹ پرابلی پیپلز پارٹی کی باپ پارٹی اور دوسرے لوگ بھی مل گئے, اختر مینگل سے بھی عزتداری کے تعلقات ہیں, تو وہ کولیشن حکومت بنا سکتے ہیں وہاں. تو کیا خان صاحب ان 2 صوبوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیا ان کی سنیں گے, انہیں احترام دیں گے, جو ڈیموکریسی کا بیسک طریقہ ہے کہ مخالفین کو بھی دینا پڑتا ہے, اور جو اپوزیشن مرکز میں بیٹھے گی پارلیمنٹ میں, وہ ریپرزینٹ کرتی ہے نا, کہ کم ووٹ سے ہی انسانوں کو, اسی کنٹری کے شہریوں کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے نا. تو خان صاحب نہیں بیٹھیں گے. وہ تو بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں نا, میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. خان صاحب اپنی چوریوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. چلے جانا توشہ خانہ میں, وہ کہتے ہیں نا کہ جعلی کیس ہے تو جا کے ثابت کر دیں. خان صاحب نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے, یہ آپ کے علاقے کا نیا ایک مسولینی ہٹلر ہے. I'm sorry, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے, مگر سچائی یہی ہے. اس روشنی میں آپ نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. انتخابات ہوئے
تو اس ملک کے ساتھ بہت برا ہوگا. میں آخر میں بس یہ کہوں گا کہ بظاہر خان صاحب جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب ان کا ایجنڈا بالکل درست سمت میں پوری اسپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے، کامیابیاں ان کے قدم چوم رہی ہیں، مگر ریاست کمزور ہو رہی ہے، تیزی سے کمزور ہو رہی ہے، گرتی جا رہی ہے. انٹرنیشنل سینیریو میں بھی دیکھیے اور ڈومیسٹک میں بھی دیکھیے. آنے والے دن اگر آپ نے سمجھداری کو ثبوت نہیں دیا تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے، یاد رکھیے گا، اور کسی کے لیے نہیں ہوں گے. نئی مہنگائی آپ کے سر پر پھر آنے والی ہے. آپ کی مینجمنٹ کا حال یہ ہے کہ سندھ میں پھر 2-2.5 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی. ہاکس بے پہ ٹرک کھڑے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں کہ پرائیویٹ گوداموں میں جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا سچ کتنا ہے اس میں نے خود ویڈیوز دیکھے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاکس بے پر کیوں گودام ہے، وہاں ٹرک کیوں جا رہے ہیں، جبکہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ چوری شدہ گندم ہے. مکلی میں آپ نے سنا ہوگا 75 ایمبولینسیں کھڑی ہیں، ماڈرن اکیوپڈ، ضائع ہو گئیں. 354 بچے نکل آئے ہیں سندھ میں، لاڑکانہ میں، کہ جی ایڈس سے مر گئے. تو چیزوں کو جب دیکھیں نا، ہر چیز بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس میں آپ نے سمجھنا ہے، اگر آپ نے شعور کا مظاہرہ نہیں کیا اور معاملات کو درست نہیں کیا اور درست سمت نہیں دیکھا اور ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے دباؤ نہیں بڑھایا اور ڈیموکریسی کو نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. آج کے لیے اتنا بہت. انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.